अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मरियम ज़ीशान। आप देख रहे हैं प्रोग्राम थिंक टैंक। मेरे साथ मौजूद हैं सलमान गनी साहब, डॉक्टर हसन अस्करी साहब, रसूल बख्तरी साहब और उस्मान शामी साहब। नाज़रीन, मुल्क में पैदर पे दहशतगर्दी के वाक़यात और हमारे जवानों की शहादत के पेश नज़र हमने देखा कि बन्नू का दौरा किया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने। उनके हमरा फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर भी थे। इस मौके पर वज़ीर आज़म की जानिब से दो टोक अल्फाज में वाज़े कर दिया गया था अफ़गानिस्तान को कि आप खारजियों और पाकिस्तान में से किसी एक का इंतखाब करें। अभी ये दो टोक पैगाम गया ही था कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से अफ़गानिस्तान को दुश्मन मुल्क करार दिया गया है। और इसके साथ ही हम देख रहे हैं कि अमरीका मुज़ाकरात की बात कर रहा है, लेकिन उसके साथ साथ बगराम एयरबेस की वापसी की बात भी कर रहा है। तो अफ़गानिस्तान को लेकर क्या वाकई नौबत यहाँ तक आ चुकी है और हमारी पॉलिसी अफ़गानिस्तान को लेकर क्या है, हमारी स्ट्रेटजी क्या होगी, इसी पर हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे। तो सबसे पहले सलमान साहब, मैं आपसे जानना चाहती हूँ, स्पेशली ख्वाजा आसिफ साहब के बयान पर आपकी बात भी हुई है गालिबन उनसे, क्या वाकई वो इन्हीं ख्यालात का इजहार कर रहे हैं अफ़गानिस्तान को लेकर? देखें, एक तो पाकिस्तान की हुकूमत और रियासत अफ़गानिस्तान के हवाले से एक फ़ैसला कुन मोड पे खड़ी नज़र आ रही है। मैंने कुछ देर पहले ख्वाजा आसिफ साहब से इस ज़िमन में बात की और मैंने कहा कि आपका बयान बड़ा सख्त है, क्या ये हमारी रियासत की पॉलिसी है? तो उन्होंने जवाब में कहा कि जो बातें मैंने कही हैं, ये बातें मैंने अफ़गान सरज़मीन पे ISPR मेरे साथ मौजूद थे और मैंने मुल्ला मुत्तकी को कही थी। अच्छा। कि ये नहीं हो सकता कि हमारे बच्चे आप यहाँ पर शहीद करें और हम आपको हार पहनाएं। तो ये सिलसिला अब नहीं से चलेगा। और इससे पहले आपको एक रोज़ पहले जर्मनी से वहाँ के एक रेडियो से इंटरव्यू में हमारी ISPR ने भी बड़े वाज़ेह अंदाज में कहा कि इन दहशतगर्दी की वारदातों में भारतीय फ़ौज और बराह रास्त अफ़गान शहरी जो हैं वो मुलव्वस हैं। देखिए, बात है कि अगर आप इस सारा सिनारियो देखें कि अफ़गानिस्तान के हवाले से पाकिस्तान की नीयत, पाकिस्तान की खिदमात की एक तारीख़ है और दूसरी तरफ हमें वहाँ से कोई ठंडी हवा नहीं आ रही। एक डेढ़ माह पहले चाइना ने एक कोशिश की थी और पाकिस्तान और अफ़गान इंतज़ामिया के दरमियान बातचीत करवाई थी। देखिए, वो तो जब पाकिस्तान की तरफ से शवाहद पेश किए जाते हैं, पाकिस्तान की तरफ से बात की जाती है, तो वो आगे से कह देते हैं कि आपका इशू है। ये दरअसल मैं समझता हूँ कि ये हमारे लिए लम्हा फिक्री है कि सब कुछ जानते लेकिन चाइना की इन्वॉल्वमेंट के बाद क्या मामलात बेहतर नहीं हुए? देखिए, मेरा ख्याल है वो चाइना ने आखिरी कोशिश की है। और अगर मैंने इसलिए कहा कि अगर पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर एक लाइन ड्रॉ करते नज़र आ रहे हैं कि आपको अब बताना पड़ेगा, ISPR की बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट आई है। ख्वाजा आसिफ साहब का रद्दमल मैंने इससे पहले कभी शदीद नहीं देखा। उन्होंने वो ख्वाजा अपना वो जो हमारे मेजर अदनान की वालदा का जिक्र किया है, उसने हमें बताएं कि हम लोगों को क्या जवाब दें, ये हमारे बेटे हैं। और बात ये कि ये सिलसिला तो चल रहा है और उनकी सरजमीन भी इस्तेमाल हो रही है। हम बैठ कर ये कहते हैं जी उनकी वहाँ पर रिट नहीं है। भाई, इंतजामिया तो उनकी मौजूद है और वो जवाबदेह हैं। पाकिस्तान शवाहद फराहम कर रहा है और हालात बड़े साजगार हैं अफ़गानिस्तान के ख़िलाफ़। अफ़गानिस्तान की ये जो दोहा मुआहिदा है, इसमें तो उन्होंने लिखा था कि हमारी सरजमीन इस्तेमाल नहीं होगी। और ये मगरबी बॉर्डर क्योंकि सरगर्म में बड़ी क्लियर कट बात है कि पाकिस्तान की मुआशी सूरत या पाकिस्तान को मुआशी हवाले से खुद निसारी की मंजिल पर पहुँचता देखकर पाकिस्तान का दुश्मन जो है, ये भारत कहाँ से मूव कर रहा है, वहाँ पर इनके मराकज़ मौजूद हैं, वहाँ पर इनका एक नेटवर्क है राह के साथ। तो ये गेंद उनकी कोर्ट में। और मैंने आपसे जो कहा है कि ये पाकिस्तान एक फैसला कुन मोड़ पे है और पाकिस्तान ने अब ये बर्दाश्त नहीं होगा कि हर आने वाले दूसरे रोज़ तीसरे रोज़ वही मजम्मती बयानात, इस तरह नहीं चलता। और इस वक्त पाकिस्तान को एक एज हासिल है और मैं तो ये समझ रहा हूँ कि जी जो कैफियत अफ़गानिस्तान की सरजमीन से पाकिस्तान के हवाले से हो रही है कि ख्वाजा साहब का जो बयान आया है, ख्वाजा साहब का बयान बड़ा सख्त है। और पाकिस्तान का हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि हम अफ़गानिस्तान के अंदर अगर अमन की बात करते हैं तो ये अमन पाकिस्तान के इस्तेहकाम के साथ मुंसलिक है। CPEC का एक रोल तब बनेगा कि ये बयान, मैं अभी तक यकसू नहीं हूँ कि ये रियासत का बयान है। अच्छा। कि रियासत या हुकूमत एक हद तक तो प्रेशर उन पर डालेगी, क्योंकि इसका फ़ायदा कौन उठाएगा? इसका फ़ायदा इंडिया उठाएगा। इंडिया तो चाहता है, इंडिया जिस कैफियत से दो चार है, जो पाकिस्तानी फ़ौज ने उनके साथ किया है, वो तो एक सख्ते के आलम में है। वो तो चाहेंगे कि पाकिस्तान एक नया महाज खुले ताकि उस सारी सूरत हाल के अंदर फिर वो अफ़गानिस्तान क्यों। और मैं मरियम आपको बताऊं कि डॉक्टर इसरार मरहूम की एक कोटेशन में पिछले दिनों सोशल मीडिया पे देख रहा था कि उन्होंने तो 25 साल पहले कहा था कि जी जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान के दरमियान जंग होगी तो अफ़गानिस्तान
ہندوستان کے ساتھ کھڑا ہوگا. اور پھر آپ نے دیکھا نہیں 9 اور 10 مئی کو کیا ہوا کہ جب ہماری ہندوستان کے ساتھ جنگ ہو رہی تھی تو ان کا نائب وزیر خارجہ کہاں بیٹھا تھا, وہ ہندوستان کے ساتھ مذاکرات کر رہا تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان نے ایک خدمات کی تاریخ ہے. اور یہ بھی میں بتاتا چلوں کہ یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ جب برسر اقتدار آئے تھے پہلے, اس وقت بھی پاکستان پہ سارا لوڈ آیا تھا کہ وہ جب افغانستان کی صورتحال کی بات کر رہے تھے, افغانستان کے اندر جو ایمبیرسمنٹ ہو رہی تھی, جو افغانستان سے امریکی فوجوں کا انخلا ہو رہا تھا, وہ کہتے تھے اس ساری صورتحال کا ذمہ دار پاکستان ہے اور 40 لاکھ لوگ ان کے پاکستان نے رکھے ہوئے ہیں. اور ابھی مجھے خواجہ صاحب کہہ رہے تھے کہ 6 ملین لوگ ان کے یہاں پہ ہیں, جائیدادیں ان کی یہاں پہ ہیں, اور اگر ہمارے بچے یہ ماریں گے تو ہم پھر کھڑے ہوں گے اور ہم ان کو جواب دینا جانتے ہیں. اور آخری بات میں اس پہ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جب دہشت گرد کہ پاکستانی فوج نے بھی ایک قربانیوں کی تاریخ رقم کی ہے. یہ پاکستانی فوج ہمارے بچے ہیں, ہمارے جوان ہیں, ہمارے بیٹے ہیں, اور ان کی قربانیوں کا یہ عمل کیا اسی طرح ہی چلتا رہے گا. بالآخر ہم نے ایک فیصلہ کن موڑ پہ پہنچنا تھا, پاکستان پہنچ چکا ہے, لیکن میں ابھی یہ نہیں سمجھتا کہ ہم کسی پالیسی شفٹ کی طرف جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو پالیسی شفٹ ابھی تک ہوا ہے یا نہیں, اسی پر ہمیں بات کرنی ہے. ڈاکٹر صاحب اس سے پہلے بھی خواجہ صاحب فرما چکے ہیں کہ اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی افغانستان میں جا کر کارروائی کرنے کی تو ہم وہ بھی کریں گے. تو ہماری پالیسی افغانستان کو لے کر کے واقعی اس نہج تک پہنچتی دکھائی دے رہی ہے؟ دیکھیں, کوشش پاکستان کی یہ ہونی چاہیے کہ دشمنوں کی تعداد کم ہو. کس کس سے آپ کس کس کو دشمن قرار دیں گے؟ اور دشمن قرار دینا پالیسی نہیں ہے, یہ آپ ایک پوزیشن بیان کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, کہ آپ ان کو اس طرح دیکھتے ہیں. سوال یہ ہے کہ پھر آپ کی پالیسی کیا ہے؟ اگر کسی ملک کو آپ نے دشمن کہہ دیا ہے تو پھر کیا پالیسی ہے آپ کی؟ مطلب یہ ہے کہ تو اس لیے ہندوستان بھی دشمن ہے, افغانستان بھی دشمن ہے, اور پتہ نہیں اور کون سا ملک پاکستان کا دشمن ہوگا. لیکن اب اس میں ٹریجڈی یہ ہے, ہم کوٹ کرتے ہیں فورن منسٹر, ڈیفنس منسٹر نے یہ کہا, پرائم منسٹر نے وہ کہا, ISPR والوں نے یہ کہا, افغانستان کی سے ہم برداشت نہیں کریں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج سے چند سال پہلے ہم کچھ اور کہا کرتے تھے. تو سچ کیا ہے؟ یعنی ہم لوگوں کی اوقات تو یہ ہو گئی نا کہ حکومت نے کہا دشمن ہے, ہم ان کو برا بھلا کہنا شروع کرتے ہیں. حکومت نے کہا طالبان کے خلاف بات نہ کرنا, جو طالبان کے خلاف بات کرے گا وہ مار کھائے گا پاکستان میں. لیکن موجودہ صورتحال میں ڈاکٹر صاحب جب سے افغان عبوری حکومت وہاں پر آئی ہے, اس کے بعد بارہا ہم نے کہا بھی کہ آپ کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال نہ ہو, پھر وہاں سے وہی سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس سچویشن میں ہمیں کیا اسٹریٹجی اپنانی چاہیے؟ نہیں, میں کہتا ہوں بتائیے نا پالیسی کیا ہے آپ کی. ٹھیک ہے, ایک مسئلہ ہے آپ کے لیے. افغانستان ہمیشہ پرابلم رہا ہے پاکستان کے لیے, آج بھی پرابلم ہے. تو سوال یہ ہے کہ آپ کے پاس پالیسی کیا ہے. یہ ہے کہ آپ جا کے حملہ کر کے قبضہ کریں گے. دیکھیں نا, اگر دشمن ہے تو دشمن کا ایک یہی طریقہ ہے, یا تو ڈپلومیٹکلی اس کو زیر کریں, ٹھیک ہے, یا ملیٹریلی آپ اس کو زیر کریں, یا نیگوسیشن سے معاملات کو طے کریں. تین ہی راستے ہیں. حل کیا ہے آپ کی نظر میں, کیا ہونا چاہیے؟ میرے نزدیک جو ہے نا, یہ جو خانوں سے نکالنا پڑے گا دشمن کیا ہے, دوست کیا ہے. افغانستان سے آپ کے مسائل رہیں گے, لیکن افغانستان کو کٹ آف نہیں آپ کر سکتے. اچھا, وہ اس لیے کٹ آف نہیں کر سکتے کہ آپ کے ایتھنک لنکیجز موجود ہیں, آپ کے اکنامک لنکیجز موجود ہیں, آپ کے ٹرائبل لنکیجز موجود ہیں. تو ایک جو ٹرانس نیشنل سسٹم, ایک ٹرانس نیشنل جو سسٹم ایگزسٹ کرتا ہے پاکستان اور افغانستان کے درمیان, وہ موجود ہے. لہٰذا اس کو آپ اس طرح کاٹ نہیں سکتے جس طرح آپ انڈیا کو کاٹ دیتے ہیں. مثلا انڈیا سے ہمارے ریلیشن شپ سوسائٹل لیول کے ریلیشن شپ نہ ہونے کے برابر ہے, لیکن افغانستان کے بارے میں آپ یہ بات نہیں کہہ سکتے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ پاکستان کو کوئی پرسکون ریلیشن شپ تو افغانستان سے ملے گا نہیں, لیکن اس کے باوجود آپ کو دونوں چیزیں پرسو کرنی پڑیں گی. ایک طرف اپنا یہ بھی دکھانا پڑے گا کہ ناراضگی ہے, غصہ ہے, دوسری طرف آپ ان کو انگیج بھی رکھیں, ان کے ساتھ گفت و شنید کا سلسلہ بھی آپ کو جاری رکھنا پڑے گا, کیونکہ کمپلیٹ کٹ آف آپ کر نہیں سکیں گے. آپ کی ٹرانزٹ ٹریڈ تھرو پاکسtan ہے افغانستان کی, اس میں جیسے کیا آپ ٹرانزٹ ٹریڈ کو بند کریں گے؟ اگر ٹرانزٹ ٹریڈ کو بند کریں گے تو انٹرنیشنل فیکٹرز آ جاتے ہیں بیچ میں کہ ٹرانزٹ ٹریڈ جو لینڈ لاک ٹیریٹریز ہیں ان کو ٹرانزٹ ٹریڈ دی جاتی ہے. اس کے مسائل ہیں, آپ دیکھیں نا, ٹرانزٹ ٹریڈ کے مسائل دیکھنے ہیں تو آپ جو ہے نا نیپال اور انڈیا کے اندر جو پرابلم ہے اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے. نیپال
جو ہے وہ کلکتہ کی پورٹ کو سب سے زیادہ استعمال کرتا تھا ماضی کے اندر، اس میں پرابلم ہے. اسی طرح ہمارے بھی اس میں پرابلمز ہیں ٹرانزٹ ٹریڈ کے اندر. بائی لیٹرل ٹریڈ میں اکنامک لنکیجز آپ کے موجود ہیں. تو اس لیے میرا خیال یہ ہے کہ آپ کو دونوں پالیسیز کو سائملٹینیسلی استعمال کرنا پڑے گا، اور ججمنٹ آپ کا یہ ہے کس وقت آپ نے سخت پالیسی اڈاپٹ کرنی ہے اور کس وقت آپ نے ڈپلومیسی کو جو ہے وہ ٹھیک ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں دونوں چیزوں کو اکٹھا چلانا پڑے چلنا ہوگا. رسول بخش رئی صاحب، ایک ایسے موقع پر جب علاقائی اہمیت اور پوزیشن ہماری مضبوط ہو رہی ہے، کل ہم بات کر رہے تھے سعودیہ کے ساتھ معاہدے کی، اس کے پیش نظر خطے میں جو پاکستان کی ایک پوزیشن ہے، اس کے پیش نظر اگر ہم اپنے ملک کو، ہمسایہ ملک کو دشمن ملک قرار دیتے ہیں تو کیا یہ درست ہوگا؟ بالکل درست نہیں ہوگا. اور خجاج صاحب کو ذرا دھیان سے یہ بیان دینا چاہیے تھا، اور جب آپ ایسا کرتے ہیں تو اس کے لیے بیان نہیں دیتے. اس کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر آپ نے پاکستان کے خلاف دہشت گردوں کا کلا کما کرنا ہے تو کسی ملک کو دشمن قرار دینے کی ضرورت نہیں ہے. اور مؤثر طریقے اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا سوائے اس کے کہ ہم جو تعلقات ہیں ان کے ساتھ جہاں وہ تعاون ہم سے کر سکتے ہیں، جہاں ہمیں ان کا تعاون لینے کی ضرورت ہے، وہ استعداد اور وہ سہولت بھی ہم کھو بیٹھیں گے. تو یہ بیانات دینے سے پہلے ذرا سوچنا چاہیے. اس کی ضرورت نہیں، اور اس کو دشمن بنانے سے کیا فرق پڑے گا، کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا. تو اگر آپ نے جس طرح سے ہم کر رہے ہیں، قربانیاں بھی ہوں گی، اور ان کے لیے ہم نے پاکستان کی سر زمین جینے کے لیے حرام کر دینی ہے. اور ہر ملک کرتا ہے. ایک کام جو ترکی نے کر کے دکھایا کہ بڑے عرصے تک انہوں نے زخم کھائے کردوں سے، لیکن آخر کار انہوں نے ان کے ساتھ سمجھوتا کیا، اور وہ اس بنیاد پہ کیا کہ ان کی کمر ٹوٹ گئی تھی. اور میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی دہشت گرد تنظیم جتنا بھی اس کو کسی اور ملک کی پشت پناہی حاصل ہو، وہ ہماری ریاست کے خلاف کامیاب ہو سکتا ہے. تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، ہم نے قربانیاں دی ہیں. بلوچستان کا کوئی حصہ ہو، اور یہ دو صوبے ہیں جہاں سے کہ ہمیں مسائل رہے ہیں، ایک بلوچستان میں اور ایک خیبر پختونخوا میں. اور مختلف حکومتیں تھیں افغانستان میں، کمیونسٹ بھی تھے، تب بھی ہمیں مسائل تھے. اس سے پہلے ظاہر شاہ کی حکومت تھی، اس میں ہمارے تعلقات ذرا بہتر تھے. لیکن جب ان کے کزن اور جس نے ان کا تختہ الٹایا، سردار داؤد، جب وہ وزیر اعظم بنے تو ان کے لیے ہمارے لیے بڑی مشکلات پیدا کرتی تھی. یہ ہوتا رہا ہے ماضی میں. لیکن اب مسائل کی نوعیت کتنی سنگین ہے آپ کی نظر میں؟ ہم کب تک اپنے جوانوں کی لاشیں اٹھاتے رہیں گے؟ لیکن اس کے لیے جو طریقہ ہے وہ یہی ہے کہ آپ ہارٹ پر سوٹ کریں. وہ ایک ریکگنائز پرنسپل ہے کہ اگر کوئی دشمن پاکستان کے اندر آ کے ہمارے اوپر حملہ کرتا ہے تو ہم کو ان کا پیچھا کریں. کر سکتے ہیں، کرنا چاہیے، اور ہم کر بھی رہے ہیں کہ افغانستان کے اندر اگر ہمیں ٹھکانے مل جائیں اور ایک کہ پتہ چل جائے، اور یہ آج کی ٹیکنالوجی استعمال کرتے ہوئے یہ مشکل ضرور ہے، ناممکن نہیں ہے، تو ان کو نشانہ بنانا چاہیے. اور اس کے ساتھ جو یہاں پہ سلیپر سیلز ہیں، سہولت کار ہیں، ان کو ختم کرنا چاہیے. جب تک کہ آپ ان کو ختم نہیں کریں گے وہ یہاں پہ آپریٹ کرتے رہیں گے. کہ ہمیں اپنی جو اس سلسلے میں کاؤنٹر ٹیررزم اسٹریٹجی ہے اس کو ریویزٹ کرنا ہوگا، اس کو مضبوط کرنا ہوگا. اس میں ہمیں ریسورسز لگانے کی ضرورت ہے تاکہ ہمارے جوان شہید نہ ہوں. کہ اگر آپ خیر کی تمنا رکھتے ہیں افغانستان سے، میرے خیال میں فی الحال آپ اس کو ذہن سے نکال دیں. آپ مقابلہ کریں، اور ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ٹھیک ہے ہم آپ سے تجارت بھی کرتے ہیں، بات چیت بھی کرتے ہیں، اور ہم آپ کے دوست رہے ہیں. جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ درست نہیں کر رہے. اور یہ جو ایک پالیسی ہے کہ افغان مہاجرین کو یہاں سے نکالنا ہے، ذرا سوچ سمجھ کے اس کے بارے میں بھی، کہ یہ نہ ہو کہ افغانستان کی جو آبادی یہاں ہیں وہ پہلے ہی ہمارے خلاف ہیں، اور ان کے بچے یہاں پہ پڑھے ہیں. وہاں پہ تعلیم کا جو نظام انہوں نے رکھا ہوا ہے خصوص طور پہ بچیوں کے لیے، وہ ایک ایسی حکومت افغانستان میں ہے جو دنیا میں نہ کبھی پیدا ہوئی ہے پہلے، نہ آئی ہے، نہ کہیں پہ آ سکتی ہے. تو اس کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے ذرا ہمیں سوچ سمجھ کے آگے چلنا ہوگا.
ٹھیک ہے، سوچ سمجھ کے آپ کہہ رہے ہیں، ہمیں پھونک پھونک کے قدم رکھنا ہوگا. عثمان شامی صاحب، افغانستان کی سرزمین ہمارے خلاف استعمال ہو رہی ہے، ہمارے پاس شواہد بھی ہیں، یہ درد سر دن بہ دن بڑھتا جا رہا ہے. حل کیا ہے؟ ہم دو ٹوک الفاظ میں انہیں کہہ بھی رہے ہیں. پہلا تو جہاں تک خواجہ آصف صاحب کے بیان کا تعلق ہے تو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی یعنی بہت زیادہ سنجیدگی سے یہ بیان دیا ہے جو حالیہ وقتوں میں ان کی حرکات و سکنات ہیں ان کو دیکھ کے یہ کہا جا سکتا ہے. اچھا، آپ دیکھیں نا، تھوڑے دن پہلے وہ بیوروکریسی کے اوپر گرم تھے، جس ایشو کے اوپر تھے وہ آج کسی کو یاد بھی نہیں ہے. جو پھر اس کے بعد انہوں نے کوئی ایک کنسٹرکشن کمپنی تھی، بولا سیالکوٹ میں بڑی کرپشن ہو گئی ہے، حنیف عباسی صاحب کے اوپر چڑھ دوڑے، وہ ان کی سنا ہے کہ صلح کرا دی نون لیگ کے کچھ لوگوں نے. تو اب ان کے پاس کوئی ٹارگٹ نہیں تھا تو ان کو کہیں افغانستان نظر آ گیا میرے خیال سے. لیکن وزیر دفاع کی حیثیت سے اگر وہ یہ بات تو کر وہ رہے ایسی ہیں، نان سیریس گفتگو کر رہے ہیں. پچھلے 1 سال سے وہ جب وہ انڈیا کے ساتھ ہماری جنگ چل رہی تھی تو تب بھی انہوں نے ایک ٹی وی انٹرویو دیتے ہوئے کہہ دیا، ثبوت مانگے گئے تو انہوں نے کہا کہ جا کے سوشل میڈیا دیکھ لیں. تو اب یہ ان کی غیر سنجیدہ پن جو ہے وہ ان کی شخصیت میں آ گیا، تو ہم اس کا کیا کر سکتے ہیں. دوسری بات ہے کہ جہاں تک افغانستان سے جو ہے اس کا معاملہ ہے، تو آپ دیکھیں ابھی کوئی 8-9 دن پہلے دوشنبے میں ایک ایس سی او کا اجلاس ہوا تھا. اس کے اندر جو انوائز ہیں مختلف ممالک کے ایس سی او کے اندر، ان کی میٹنگ تھی یہ. اس میٹنگ کے بعد 4 ممالک جس میں پاکستان، ایران، چین اور روس، ان کی میٹنگ ہوئی وہاں پہ. اور ان چاروں کا یہ نقطہ نظر تھا کہ یہ افغانستان سے ایک پرابلم جو ہے وہ اوریجنیٹ ہو رہا ہے دہشت گردی کا، اور یہ چاروں ممالک کو اس کے اوپر تشویش تھی. تو پہلی بات تو آپ یہ دیکھیں نا، یہ بات صرف پاکستان نہیں کہہ رہا، 4 ہمسائے افغانستان کے یہ کہہ رہے کہ یہ دہشت گردی یہاں سے اوریجنیٹ ہو رہی ہے اور ہمارے ملکوں کو چین نے اس نشانہ. کے لیے کوششیں بھی کی ہیں. ٹھیک ہے نا. دوسری بات یہ تو پہلے تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایسے نہیں کہ پاکستان کوئی انہونی بات کر رہا ہے، لیکن مسئلہ جو ہمارے سمجھنے کا وہ یہ کہ کیا اس طرح پبلکلی ان کو ہیوملیٹ کرنے سے کیا ہمیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا. تو جس طرح آپ نے خود کہا کہ چائنا نے ایک فورم بنایا تھا، تو ہمیں اس فورم پہ جانا چاہیے، چائنا کو ساتھ بٹھانا چاہیے. اگر ہمیں کوئی شکایات ہیں یا پھر ہمیں کوئی افغان طالبان ایسا وہ تو نہیں ہے اینٹی جن سے ہمارا کبھی کوئی تعلق ہی نہ رہا ہو، ان کے اوپر ہماری کوئی 40 سال کی انویسٹمنٹ ہے، افغانستان کے اوپر ہے، آپ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ ان سے بیٹھ کے بات نہیں کر سکتے؟ یعنی ایک تو یہ منطق جو ہے یہ حکومت کی سمجھ نہیں آ رہی. جو بات مجھے سمجھ نہیں آ رہی، یہ حکومت کے جو لوگ ہیں، خاص طور پہ خواجہ آپ کو نہیں لگتا کہ حکومت نے کوشش کی ہوگی؟ یہ اتنے ایگریسو ہو کے پبلکلی جو یہ گفتگو کر رہے ہیں. پھر ہم نے یونائٹڈ نیشن کی جو سیکیورٹی کاؤنسل میں ہمارے انوائے ہیں، انہوں نے بھی جو پرسوں تقریر کی تو وہ بڑی سخت تقریر تھی. آپ کو نہیں لگتا کہ بات چیت کسی نہ کسی سطح پر ہوئی ہوگی، اس کے بعد ایسے بیانات آ رہے ہیں؟ لیکن اس میں شاید مطلوبہ نتائج حاصل نہیں ہوئے. لیکن اس کی ایک وجہ ہے، افغان طالبان کا کہنا یہ ہے کہ اس جو ملک کے اندر مختلف پاور سیکٹرز ہیں ان کے افغانستان کے اندر، جس کے اندر داعش بھی شامل ہے، جس کے اندر افغان جو طالبان ہیں ان کے مخالف دھڑے بھی شامل ہیں. ابھی کچھ دن پہلے ایک سٹوری آئی تھی جس کی کوئی باقاعدہ سرکاری طور پہ تردید نہیں کی گئی کہ ایک بھارتی سفارتکار کو نکالا گیا افغانستان سے، اور ان کے اوپر الزام یہ تھا کہ وہ ایک جو طالبان مخالف دھڑے ہیں ان کے ساتھ ملاقاتیں کر رہے تھے. تو اب آپ دیکھیں نا، یعنی اب یہ مجھے نہیں پتا یہ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن کیونکہ سرکاری طور پہ تردید نہیں آئی تو ہم اس کو صحیح مان لیتے ہیں. تو اب پاکستان کو ان سے بات یہ کرنی چاہیے، اگر تو ان کا کوئی گرفت مضبوط کرنے کے لیے ہم کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں افغانستان کے اوپر تو وہ کرنا چاہیے، ان کو سپورٹ کرنا چاہیے. پھر ان سے بات یہ کرنی چاہیے کوئی مشترکہ کارروائی کی جائے. اگر وہ خود نہیں کر سکتے تو باقی جو چین ہے اس کو ساتھ ملایا جائے. ایک ٹرائی پارٹی فورم جو بنا تھا، تو پھر اس کا کیا فائدہ اگر یہ گفتگو وہاں پہ نہیں ہو سکتی، اگر یہ گفتگو ایس سی او میں نہیں ہو سکتی تو پھر ان تنظیموں کا کیا فائدہ ہے؟ تو یعنی بجائے افغانستان کو آپ ہیوملیٹ کرنے کے پبلکلی جو ہے، جس سے میرے خیال سے معاملہ مزید خراب ہوگا، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں. ساتھ جو چین ہے، جب اس نے ایک فورم بنایا اور افغانستان بھی آیا، وہاں پہ آپ کی کابل میں بھی ملاقات ہوئی، آپ کی چین میں بھی ہوئی، تو آپ وہ فورم جو ہیں وہ استعمال کریں، بجائے اس کے کہ آپ جب پبلکلی کریں گے تو اب کتنے دشمن آپ نے اور بنا رہے ہیں اور ان کے ساتھ کیسے نمٹیں گے. تو آپ ایک پورے ملک کو تو نہیں رد کر سکتے کہ یہ ہمارے دشمن ہیں، اور وہ بھی افغانستان. لیکن جب وزیر اعظم دو ٹوک الفاظ میں کہہ رہے ہیں کہ آپ یا انہیں چوز کریں یا پھر ہمیں چوز کریں، تو اس کا مطلب بیک اینڈ پہ بہت کچھ چلا ہوگا، بات چیت ہوئی ہوگی، جب بالکل اینڈ ہو گیا تب وزیر اعظم مجبور ہوئے ہوں گے. اصل میں وہ جتنے بھی مجبور ہو جائیں، میرا یہ خیال ہے کہ افغانستان کو آپ کو پبلکلی ان سے قطع تعلق کر لینا یا ان کو دشمن قرار دینا کسی بھی طرح پاکستان کے مفاد میں نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، یعنی آپ کو ان کو انگیج کرتے رہنا ہوگا اور ان کو کوئی نہ کوئی راستہ اس میں سے نکالنا ہوگا جس میں کوآپریشن کا نکلے. ادروائز ایسے نہیں ہو سکتا کہ آپ
टोटली ये कहें कि अफगानिस्तान पूरा हमारा दुश्मन है। ठीक है, कुछ धड़े हैं ना, कुछ लोग हैं जिनके खिलाफ आपको कार्रवाई दरकार है। आप भी वही बात करें कि हम मुकम्मल तौर पर कट ऑफ नहीं कर सकते, हमें दोनों तरह से इस मामले को लेकर चलना होगा, सिफारती तौर पर भी और दूसरे अंदाज में भी। हमें आगे बढ़ना है और बात करनी है कि अमेरिका को बगराम एयरबेस की याद क्यों सताने लगी है। वो बगराम एयरबेस की वापसी की बातें कर रहा है कि अमेरिका इसमें कामयाब होगा या नहीं, जानेंगे इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान से बगराम एयरबेस वापस लेने की कोशिशों का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका को बगराम एयरबेस नहीं छोड़ना चाहिए था, और उसका एक रीज़न भी उनकी जानिब से बयान किया गया। उन्होंने कहा कि ये उस जगह से 1 घंटे के फासले पर है जहां चीन अपने एटमी हथियार बनाता है। इस बयान पर चीन की जानिब से भी सख्त रद्दअमल सामने आया और चीन ने रद्दअमल देते हुए कहा है कि खित्ते में कशीदगी को हवा देना और महाजराई पैदा करना अवामी उमंगों के मुनाफी है, जबकि अफगानिस्तान की जानिब से भी इस ख्याल को मुस्तरद कर दिया गया है। अब सवाल ये पैदा होता है सलमान साहब कि आखिर सदर ट्रंप इसको गलती क्यों करार दे रहे हैं, और जो वापसी की वो कोशिशें कर रहे हैं क्या वो इसमें कामयाब होंगे? आपने चीन का रद्दअमल तो बता दिया, लेकिन वहाँ की जो हुक्मरान इंतज़ामिया है उनका रद्दअमल नहीं बताया। उन्होंने भी मुस्तरद किया है इसको। उन्होंने मुस्तरद किया, उन्होंने कहा हम यहाँ पर कोई अमेरिकी बेस या अमेरिकी फ़ौज की मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये बगराम एयर बेस जो है ये बहुत बड़ा एयर बेस है, और पहले तो प्रेसिडेंट ट्रंप को ये सोचना चाहिए कि आपने छोड़ा क्यों था। वहाँ पर तो आपके सैकड़ों जहाज़ थे, जंगी जहाज़ थे, आपका इतना बड़ा असला था कि वो असला आज तक हमारे लिए वबाले जान बना हुआ है। तो जिस कैफियत में अमेरिका को वहाँ से जाना पड़ा, पहले उसका जायज़ा लें। Exactly. कि आप तो आए थे वहाँ पर 42 मुल्कों के साथ, आप तो वहाँ पर अपना तसल्लुत कायम नहीं कर सके, और उस वक़्त भी पाकिस्तानी फ़ौज की ज़रूरत पड़ी थी कि पाकिस्तानी फ़ौज ने सहारा दिया था उन्हें वहाँ से निकलवाने का, तो लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश ज़रूर है। और ख़तरे की घंटी तो ये चीन के लिए और रूस दोनों के लिए, और उस रूस के लिए जिस रूस ने भी कुछ दिन पहले अफ़गानिस्तान की हुकूमत को तस्लीम किया। तो मैं नहीं समझता कि इस सूरत हाल के अंदर वो वहाँ पर आएंगे और अपना तसल्लुत। ये बात ज़रूर है कि जी अगर कोई ये समझता है कि जी वो तालिबान के साथ, तालिबान का तो वजूद ही इस बात पे है कि जी वो इनको तस्लीम नहीं करते। उनके तो वजूद की बुनियाद ही ये है कि वो वहाँ पर कोई गैर मुल्की फ़ौज ना वहाँ पर आने देते हैं या ना वहाँ पर पनपने देते हैं। और अफ़गानिस्तान की अपनी पूरी तारीख़ भी है, ये तारीख़ रूस ने भी भुगती है, बरतानिया ने भी भुगती है, और ख़ुद अमेरिका ने भी भुगती है। तो लिहाजा मैं नहीं समझता कि उनके, वैसे तो प्रेसिडेंट ट्रंप के आप जितने बयान देखें ना, उसमें एक उनका एक इकनॉमिक पहलू ज़रूर होता है। इस सूरत हाल के अंदर जब वो खुद ही कह रहे हैं कि वहाँ से 1 घंटे के फासले पे चीन है और चीन का वहाँ पर न्यूक्लियर प्रोग्राम है, तो चीन इस खित्ते के अंदर इतना कमज़ोर नहीं है, और चीन के भी अफ़गानिस्तान से ताल्लुकात हैं, और जिन चीज़ों पे अमेरिका की नज़र है ना, उस पर तालिबान इंतज़ामिया के साथ चीन के मामला पहले से तय हो चुके हैं। चूँकि अफ़गानिस्तान के अंदर भी मादनियात बहुत है, तो लिहाजा रशिया और ख़ास तौर आपको लगता है अमेरिकी सदर ने किसी सतह पर बातचीत जारी रखी होगी अफगानिस्तान से इस मामले पर? देखें, बातचीत हुआ करती थी पाकिस्तान के हवाले से। पाकिस्तान की इम्पोर्टेंस ही ये है अफ़गानिस्तान के हवाले से कि अफ़गानिस्तान के हवाले से कोई भी फैसला किसी को भी करना हो, किसी भी सतह पे करना हो, वो पाकिस्तान को एतमाद में लिया जाता है, और पाकिस्तान की इलाकाई अहमियत और हैसियत ही इसकी बहुत बड़ी ताकत है। लेकिन इस कैफियत के अंदर क्या पाकिस्तान अमेरिका को कोई मावनत दे पाएगा? मैं नहीं समझता। देखिए, बात है कि हम कल बैठ के जो डिस्कशन यहाँ पर कर रहे थे कि पाकिस्तान की एक इलाकाई और अहमियत बड़ी है, अब आप ला के फिर दोबारा वहाँ पर अमेरिका को बिठा लेंगे तो एक नई कैफियत तारी होगी, जिस कैफियत का ना चाइना मुर्तकिब हो सकता है, ना मुतम्मल हो सकता है, ना रशिया हो सकता है, ना पाकिस्तान हो सकता है। लिहाजा ये ख्वाहिश भी प्रेसिडेंट ट्रंप की ख्वाहिश ही रहेगी। ठीक है डॉक्टर साहब, तो ये ख्वाहिश पैदा ही क्यों हुई, इसके पीछे क्या रीज़न है? देखिए, ये बात समझने से कासिर हैं कि आज के जो सैटेलाइट टेक्नोलॉजी की मौजूदगी में फ़िज़िकल बेसिस की कोई इतनी ज़्यादा अहमियत नहीं रही है। ठीक है, मिलिट्री अगर एजेंडा है आपका तो मिलिट्री की थोड़ी बहुत प्रेजेंस रख सकते हैं, और जहाँ तक अफ़गानिस्तान का ताल्लुक़ है वहाँ कोई अमेरिका को कोई इतना बड़ा मफाद नहीं है। सिर्फ अमेरिका का मफाद इतना है कि वहाँ जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं, जैसे इस्लामिक स्टेट है, जिसे दाइश भी कहते हैं, तो इस किस्म के जो ग्रुप्स हैं ये टेररिज्म
باہر کی طرف نہ پھیلے. اچھا اب اگر اس چیز کو ٹیررزم کو کنٹین کرنا ہے تو اس کے لیے بیس کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہی ایجنڈا چین کا بھی ہے. چین بھی یہ چاہتا ہے کہ وہاں پہ ٹیررزم نہ ہو, کیونکہ بہت سا جو گروپ ہے وہ پھر سینٹرل جو ان کا شنجیانگ ریجن ہے اس تک پہنچتا ہے. اسی طرح یہی ایجنڈا پاکستان کا بھی ہے. پاکستان بھی تنگ ہے, دہشت گردی وہاں سے ہوتی ہے, اور جہاں تک سینٹرل ایشیا کی اسٹیٹس ہیں وہ بھی یہ چاہتی ہیں. تو اگر آپ نے ٹیررزم کو کنٹین کرنا ہے تو اس کے لیے تو اور طریقہ کار موجود ہے. اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ امریکہ کا ایجنڈا پھر کچھ اور ہو سکتا ہے اگر وہ چین کے ایٹمی ہتھیاروں کا دیکھیں وہ ایجنڈا ایٹمی ہتھیاروں کے لیے وہاں سے کوئی امریکہ کو نئی انفارمیشن نہیں مل سکتی. اچھا یہ صرف اتنا ہی اس کا لالچ ہو سکتا ہے کہ بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ افغانستان میں جو ہے منرل ریسورسز ہیں, جس میں چین کام کر رہا ہے منرل ریسورسز پہ افغانستان کے اندر, تو ان میں ان کا انٹرسٹ ہو سکتا ہے کہ ہم بھی وہاں ہوں گے تو تھوڑا سا بہت ہم اس میں دخل دے سکیں گے. لیکن اس کے لیے پرابلم جو طالبان کی اپنی پرابلم بھی ہے, انٹرنل پرابلم بھی ہے, جس کی وجہ سے وہ ایسا کرنے سے گھبرائیں گے. دوسرا یہ کہ کوئی انسینٹیو کیا دیں گے طالبان کو, اگر انہیں چاہیے وہاں بایوگرام اتنا ہی اہم ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کے جواب میں اگر طالبان کو اگر سٹیپ بیک کرنا ہے اپنی پالیسی میں تو کس بات پہ وہ سٹیپ بیک کریں, کون سا آپ آفر کریں گے ان کو, ریکگنیشن دیں گے آپ ان کو؟ یا تو دیکھیں نا, اگر آپ اتنی بڑی کنسیشن طالبان سے لینا چاہتے ہیں تو طالبان کو بھی تو کچھ چاہیے نا اس کے ویسا. کیوں وہ کمپرومائز کریں اپنے اصولوں پہ, قیمت پہ قمپرومائز ہوتا ہے, تو کیا چیز آپ ان کو آفر کرنا چاہتے ہیں؟ میرے نزدیک کوئی اس کی خاص ضرورت نہیں ہے. ایسی بہت سی چیزیں موجود ہوں ڈاکٹر صاحب. نہیں, میرا خیال ہے اس کے لیے ضرورت نہیں ہے. زیادہ یہ ہے کہ اگر امریکہ پاکستان سے کوآرڈینیٹ کرے تو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسیز ایڈاپٹ کی جا سکتی ہیں. اس وقت پرابلم پاکستان کی بھی یہی ہے کہ پاکستان کی جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسیز ہیں ان میں امپروومنٹ کی ضرورت ہے, اور اس میں اگر پاکستان کی مدد امریکہ کر دیتا ہے تو اس میں امریکہ کا ایجنڈا ہی پورا ہوتا ہے کہ ٹیررسٹ گروپس کو ان کو کنٹین کرنا آسان ہے. دوسرا یہ ہے کہ اگر افغانستان کی اکنامک سچویشن کو امپروو کروایا جائے تب بھی افغانستان کے حالات بہتر ہو سکتے ہیں, کیونکہ افغانستان میں پاورٹی, انڈر ڈیولپمنٹ اتنی زیادہ ہے کہ ان کے لیے اپنی پاپولیشن کو سنبھالنا مشکل ہوتا چلا جا رہا ہے. تو اس لیے اگر اکانومی کو آپ بہتر کر سکتے ہیں, اس سے بھی اس علاقے میں تھوڑا بہت سکون جو ہے وہ آ سکتا ہے. امریکہ کے ملٹری پریزنس سے کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا. ٹھیک ہے, لیکن اس وقت تو صدر ٹرمپ شدت سے اس خواہش کا اظہار کر رہے ہیں. رسول بکری صاحب, اگر صدر ٹرمپ واقعی حاصل کرنا چاہتے ہیں بگرام ایئر بیس تو افغان انتظامیہ اور امریکہ کے درمیان کچھ گیو اینڈ ٹیک ہو سکتا ہے؟ دیکھیں وہ تو ہو سکتا ہے بالکل, اگر وہ کرنا چاہیں, لیکن کرنا چاہیں گے یا نہیں, وہ میں نے پریس کانفرنس سنی ہے اور اس کا کوئی کنٹیکسٹ بنتا نہیں ہے. کہ بات کرتے ہوئے, اور وہ بات کس بارے میں کر رہے تھے کہ جی بائیڈن ایڈمنسٹریشن نے کہ یہ کیا, بائیڈن نے یہ کیا, اور بائیڈن نے باغرام چھوڑ دیا. یہ کئی دفعہ انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اس طریقے سے ودرا نہیں کرنا چاہیے جس طریقے سے بائیڈن نے کیا. تو وہ بائیڈن کو پچھلے کئی مہینوں سے پھر بھی وہ بالکل سیاست سے مکمل طور پہ علیحدہ ہیں, لیکن ان کو تنقید کا نشانہ اس انتظامیہ کو کرنا چاہتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ اس کی ان کے لیے زیادہ اہمیت نہیں ہے, اور ہمیں بھی صدر ٹرمپ کے بیانات کو بہت زیادہ اہمیت دینے کی ضرورت نہیں ہے. اچھا, ایک بات ضرور ہے کہ جب انہوں نے یہ بات کی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس مسئلے کو, اس موضوع کو طالبان کی قیادت کے ساتھ انہوں نے اٹھایا کسی نہ کسی سطح پر ضرور ہے. حالیہ دنوں میں آپ نے دیکھا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ ظالم خلیل زاد اور ایک اور ہیں بوئر, وہ جو امریکی قیدی ہیں دنیا میں, ان کو رہا کرنے کے سلسلے میں وہ کام کرتے ہیں, جو اسپیشل ریپرزنٹیٹیو ایمبیسڈر ہیں, وہ ملے ہیں وہاں کی قیادت سے اور کچھ لوگوں کو رہا بھی کرا کے لے آئے ہیں. تو بات چیت تو کسی نہ کسی سطح پر ضرور ہوئی ہے. اگر نہ ہوتی تو کبھی یہ ڈونلڈ ٹرمپ یہ بات نہ کرتے. میرا نہیں خیال ہے کہ وہ اس کو لے سکیں گے, یا اس کی اتنا بڑی اہمیت ہے. ان کو جو قیمت ادا کرنی پڑے گی وہ مغرب دنیا اس وقت تک اس کے لیے تیار نہیں ہے, اور پھر جو طالبان کو قیمت چکانی پڑے گی, ایسا سمجھیں کہ وہ اپنے جو ڈیتھ وارنٹس ہیں ان کے اوپر دستخط کر رہے ہیں اگر انہوں نے یہ باغرام کی ایئر بیس دی. ٹھیک ہے, تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کو نہیں لگتا کہ ایسا کچھ ہونے والا ہے.
عثمان شامی صاحب آپ کا بھی یہی خیال ہے کہ یہ خواہش ہی رہے گی ٹرمپ صاحب کی؟ خیال تو میرا یہ ہے، لیکن اصل میں دیکھیے اس کی وجہ کیا ہے کہ وہ یہ حاصل کرنا چاہتے ہیں. ایک تو یہ کہ بگرام جو ہے وہ اپنی لینتھ اور اسٹرینتھ کے حساب سے جو ہے دنیا کا سب سے مضبوط ترین اور بڑا رن وے ہے. اس کے اوپر کہتے ہیں کہ دنیا کا کوئی بھی جہاز جو ہے وہ جتنے بڑے بڑے بمبار تھیارے ہیں جو امریکہ کے پاس ہیں وہ یہاں پہ لینڈ کر سکتے ہیں. پھر دوسرا جیسے ٹرمپ صاحب نے خود ہی کہا یہ چین کے بہت قریب ہے. دوسرا یہ کہ یہ کوریا اور جاپان میں جو ہے وہ امریکہ کے آلریڈی بڑے بڑے اڈے موجود ہیں. تو یہ خواہش ان کے دل میں ہو سکتی ہے کہ میں چین کے تیسری جانب بھی جو ہے وہ ایک اپنی بڑی بیس اسٹیبلش کر دوں. تو یہ ایک جو ٹرمپ صاحب کی ایک تھوڑی سی اگریسو پرسنالٹی ہے، تو یہ اس کا نتیجہ نظر آتا ہے یا اس کی ایکسٹینشن نظر آتی ہے یہ خواہش. ادروائز کوئی ایسے اہداف لیکن اگر وہ برملا اس کا اظہار کر رہے ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ بیک اینڈ پہ کچھ نہ کچھ نہیں؟ ظاہری بات ہے ہوا ہوگا. اب ان کا یہ میں آپ کو بتانے لگا تھا وہ ان کا کیا خیال ہے. تو ٹرمپ صاحب جو ہے وہ جس طرح ہم ان کو جانتے ہیں ان کا خیال ہے ہر چیز جو ہے اس کی ڈیل بنائی جا سکتی ہے. تو آپ دیکھیں طالبان کو کیا چاہیے امریکہ سے. ایک تو طالبان کا تقریباً افغانستان کا $7 ارب تھا جو فریز ہو گئے تھے. اس میں سے $3.5 ارب بائیڈن نے جانے سے پہلے ریلیز کیے، لیکن اس میں بھی کنڈیشن یہ تھی کہ افغانستان کی اکنامک ڈیولپمنٹ کے لیے تو استعمال ہوں گے لیکن طالبان کے ہاتھ میں نہیں جا سکتی وہ رقم. تو اس کے علاوہ جو ہے آپ دیکھیں بہت سارے ایسے طالبان رہنما ہیں جن کے ابھی بھی افغان طالبان رہنما جن کے سروں کی قیمتیں لگائی ہوئی ہیں، امریکہ نے ان کو دہشت گرد ڈیزگنیٹ کیا ہوا ہے. تو جب تقریباً 1.5 سال پہلے ایک امریکن ہوسٹیج کو چھڑوانے کا معاملہ تھا تو طالبان نے اس میں مدد کی، اور اس کے بعد انہوں نے فرمائش کی کہ سراج الدین حقانی صاحب کے جو ہے وہ سر کی قیمت جو لگائی امریکہ نے وہ ہٹا دی جائے. تو وہ اور 2 اور رہنماؤں کے ساتھ پھر یہ نرمی کی گئی امریکہ کی جانب سے. تو ایک تو ان کا خیال یہ ہے کہ یہ چیز ان کے لیے اہمیت کا باعث ہے. ٹھیک ہے. تیسری چیز جو ہے وہ افغانستان کی بڑی خواہش ہے کہ اگر سفارتی تعلقات فوری نہیں بھی اسٹیبلش ہوتے تو کوئی کونسلر سروسز جو ہے وہ مل جائیں جو افغانی رہتے ہیں امریکہ کے اندر. تو یہ 3-4 چیزیں ہیں جو کہ امریکی صدر ٹرمپ سمجھتے ہیں کہ افغان طالبان جو انہوں نے بات کی نا آخر میں کہ وہ بہت ساری چیزیں جو ان کو ہمارے سے چاہیے، تو اس طرف ان کا اشارہ تھا. تو اب صدر ٹرمپ کی جو شخصیت ہے وہ کوئی بھی چیز مفت میں نہیں دیں گے. تو اب وہ انہوں نے جو ڈیل بنانی ہے تو یہ اگر ان میں سے کوئی چیز چاہیے، تو آپ کو یہ ڈیل اٹریکٹ کرے گی افغان طالبان کو؟ یہ اٹریکٹ اس لیے نہیں کرے گی کہ اگر وہ یہ قبول کر لیتے ہیں تو جس طرح سلمان غنی صاحب نے بھی کہا ان کی تو ایگزسٹنس کی بنیاد جو ہے وہ شیٹر ہو جائے گی. تو وہ ان کو اپنے ملک کے اندر بہت مشکل پیش آئے گی. دوسری بات ہے کہ امریکہ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی میں آج پڑھ رہا تھا جو جنگی ماہرین ہیں ان کا خیال یہ کہ اگر یہ واپس ہم نے یہاں پہ کنٹرول اسٹیبلش کرنا ہے تو کوئی 10,000 کے قریب فوجی چاہیے ہوں گے. اور وہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی ہے کہ ہم جیسے دوبارہ افغانستان پہ حملہ کرنے جا رہے ہیں، یعنی اتنی تیاری اور اتنے ریسورسز چاہیے ہوں گے، اتنی مشکل سے نکلے اب پھر. ٹھیک ہے نا. تو اب وہ مجھے نہیں لگتا صدر ٹرمپ کا جو باقی بیانیہ ہے جس میں یہ کہ آپ نے دوسروں کی جنگوں میں حصہ نہیں لینا، باہر دنیا میں جنگیں نہیں شروع کرنی، تو اس کے اندر یہ شاید بیٹھتی نہیں ہے ساری صورتحال. لیکن انہوں نے کہا چین کے لیے اگر یہ مجھے ہو سکتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ انہوں نے تھوڑا سا چین کو تنگ کرنے کے لیے، کیونکہ اب یہ چائنا کے ساتھ بھی ٹریڈ نیگوشیشن جاری ہیں تو یہ انہوں نے شوشہ چھوڑ دیا، یہ ہو سکتا ہے. دوسری بات یہ کہ جو انہوں نے چیزیں اب افغان طالبان ان سے مانگ رہے ہیں تو بدلے میں کچھ نہ کچھ تو ٹرمپ صاحب کو چاہیے ہوگا. تو میرے خیال میں اس لیے انہوں نے اپنی یہ خواہش کا اظہار کر دی ہے. یہ پریکٹیکلی مجھے ہوتا نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. تو آپ کو پریکٹیکلی یہ ہوتا دکھائی نہیں دے رہا. ہمیں پروگرام میں آگے بڑھنا ہے اور بات کرنی ہے مشن نور کی. یہ مشن نور کیا ہے، کہاں سے آیا، کس کی طرف سے اناؤنس کیا گیا، پارٹی نے پہلے اس کو آن کیا اور پھر ڈس آن کیوں کیا گیا، اسی پر ہم بات کریں گے اس بریک کے بعد. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. پاکستان تحریک انصاف کا چونکہ سوشل میڈیا بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے اور سوشل میڈیا پر ہی ایک مہم چلائی گئی مشن نور کے نام سے، اور کہا گیا کہ 20 سپتمبر کو رات 9 بجے اس مشن کے تحت آذانیں دی جائیں گی اور یہ تحریک چلائی گئی ہے خان صاحب کی رہائی کے لیے. لیکن ہوا کچھ یوں کہ پہلے تو زور و شور سے اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی سوشل میڈیا پر، اور اس کے بعد جو پارٹی کے قیادت ہے ان کی جانب سے اس کو ڈس آن کرنے کا سلسلہ شروع ہو گیا. آخر یہ تجویز آئی کہاں سے، کس نے مشورہ دیا اور یہ نوبت کیوں آئی کہ اس سے پیچھے ہٹ جایا جائے، تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں. سلمان صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کہ کون مشورے دے رہا ہے انہیں؟
دیکھیں پی ٹی آئی کا اصل بحران اندرونی بحران ہے، اور ابھی تک اس مشن کا وہ کھرا خود بھی نہیں ڈھونڈ پائے کہ یہ شروع کہاں سے ہوا ہے۔ دیکھیں میں ایک انگریز مورخ کی ایک رپورٹ دیکھ رہا تھا اسلام کے بارے میں، انہوں نے کہا تھا کہ یہ خود خدا کے وجود اور اسلام کے حوالے سے مسلمان کمپرومائز کر سکتے ہیں، لیکن یہ اپنے نبی کے حوالے سے ان کی وابستگی بڑی جذباتی ہے، اور یہ اس پہ مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ میں نے اس پہ بھی دیکھا ہے کہ یہ مشن نور، سب سے پہلی بات تو ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے معذرت کی، انہوں نے ایک ٹویٹ کی تھی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ اس کا پس منظر کیا ہے، ہم لوگ عاشقان حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہیں اور ختم نبوت ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ پھر آپ علی محمد خان کا بیان دیکھیں کہ انہوں نے کہا کہ اس پہ جانے سے ہمارے ایمان پر حرف آئے گا، اور سب سے جذباتی بیان جو تھا وہ کراچی کے علیم عادل شیخ صاحب، انہوں نے سیدھا سیدھا کہا کہ اس کے پیچھے قادیانیت ہے، مرزیت ہے، اور ہمیں استعمال کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہم اس کا ساتھ نہیں دے سکتے۔ پھر نور الحق قادری، پھر ان کی ساری لیڈرشپ، یہ آیا کہاں سے ہے؟ اس کی تو تحقیقات کروائی جائے، چونکہ ایک پس منظر پہلے سے چل رہا تھا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے کوئی ذمہ دار ہونے چاہیے۔ اور بات یہ کہ ایک چیز ایسی جو چلتی جا رہی ہے، اور یہ جو مشن نور کا ایک پس منظر یہ ہے کہ 20 ستمبر اور ان کا جو پہلا خلیفہ تھا مرزا نور الدین، 1948 میں انہوں نے جتنے ادارے وہاں سے بنانے شروع کیے، ان کے مراکز ہوں، ان کے مدرسے ہوں، ان کا نام اس مشن نور پہ ہی چل رہا ہے۔ اور کیا ان میں سے کسی کو خبر نہ لگی؟ اب آ کے پتہ چلا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کی تحقیقات یہ بتا دیجئے یہ اندرون ملک سے ہوا ہے یا بیرون ملک سے؟ میرا خیال ہے یہ بیرون ملک سے ہوا ہے۔ جو لوگ اب بھی بولتے نظر آ رہے ہیں نا، وہ پاکستان کے اندر سے نہیں ہیں، اور سب سے زیادہ امبیرسمنٹ خود پی ٹی آئی کو ہوئی ہے۔ اور بات یہ کہ دیکھیں پی ٹی آئی ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، بھائی اس کا کوئی ذمہ دار تو ہونا چاہیے، کوئی پالیسی کے حوالے سے اتنے دن سے یہ سارا کام چل رہا تھا، اب سارے اسے جان چھڑواتے نظر آ رہے ہیں۔ اس لیے ایک خطرہ یہ پڑ گیا کہ جیسے وہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب نے کہا، انہوں نے کہا میرے عقیدے اور میری وابستگی کے بارے میں سب کو پتہ ہے۔ اور اس حوالے سے مریم وہ جو ہے نا کہ نہ جب تک کٹبرو میں خواجہ یسرب کی عزت پر خدا شاہد ہے، کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا، یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بہت اچھا کیا کہ فوری طور پہ سے کنارہ کشی اختیار کی ہے۔ آپ نے تفصیلاً بتا دیا، ایکسپلین کر دیا کہ اس کے پیچھے کیا سٹوری تھی اور کیوں اس کو ڈس آن کیا گیا، لیکن ڈاکٹر صاحب میں آپ سے جاننا چاہتی ہوں کہ سیاسی معاملات میں مذہب کا سہارا لینا درست بات ہے؟ دیکھیے یہ بات آپ نہ کریں، پاکستان میں مذہب اور سیاست آپس میں بہت ملے ہوئے ہیں، لیکن اس طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور دیکھیں اس میں پرابلم پی ٹی آئی کی یہ ہے کہ قیادت کے فقدان کی وجہ سے پارٹی میں ایک سینس آف ڈائریکشن کا بڑا کرائسس ہے، اور بعض دفعہ یہ شتر بے مہار کی طرح پارٹی چلتی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی موضوعات نہیں رہے جو اس قسم کی موضوع کی طرف گئے ہیں جس کی کوئی پولیٹکس سے فی الحال کوئی ریلیونس نہیں تھی، اور اگر انہوں نے اپنی توجہ اپنی طرف مبذول کرنی ہے تو پاکستان میں تو بہت ایشو ہیں، ہمارے ہاں تو مسئلے ہی زیادہ ہیں، مطلب مسئلے زیادہ ہیں، حل کم ہیں ہمارے پاس۔ تو پاکستان جیسی سیاست میں موضوع ڈھونڈنا تو بڑا آسان ہے، اور ان چیزوں پہ آپ فوکس کریں جس سے عوام کی سپورٹ آپ کو مل سکے۔ مثلا غربت کا مسئلہ لے لیں، اچھا اس میں بڑی آسانی سے آپ حکومت کی کمزوریاں پکڑ سکتے ہیں، آپ کہیں جی پاکستان کا اکنامک سروے ہے وہ یہ کہتا ہے اور یہ اس طرح ہونا چاہیے۔ اسی طرح اور جو مسئلے ہیں فلڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں ان کو آپ اٹھائیں، یعنی آپ کہہ رہے ہیں قیادت کا فقدان ہے جس کی وجہ سے پی ٹی آئی کے اندر پارٹی میں کرائسس ہے نا، پارٹی میں سینس آف ڈائریکشن کی اس وقت بہت زیادہ پرابلم ہے، موضوعات کی کمی نظر آتی ہے جو اس قسم کے موضوع پہ گئے جس کا کوئی پالیٹکس میں ریلیونس ہی نہیں۔ میں نے آپ سے پوچھا کہ یہ مشن نور ہے کیا چیز، مجھے تو خود نہیں پتا تھا اس چیز کہ ہوتا کیا ہے، اب تو پتہ لگ گیا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سوال یہ ہے کہ اس قسم کے obscure قسم کے ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے اپنے آپ کو آپ کبھی ہائی لائٹ نہیں کر سکتے پاکستان میں، آپ خود کو مزید متنازع بنا رہے ہیں، نہیں فائدہ کوئی نہیں۔ تو یہ غیر دیکھیں نا، ان پہ تو غور کر، میرے نزدیک تو اس پہ ڈسکشن کی بھی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ یہ ایک ایسا کسی نے سوشل میڈیا کی وجہ سے جو مرضی آپ چلا دیجئے، کسی نے بیٹھے ہوئے کہیں باہر سے فارغ بیٹھا ہوگا چلو یہ چلا دو اس کے اوپر۔ اللہ سے رجوع کے لیے کسی ڈیٹ کو منسلک کرنا زیادہ ضروری نہیں ہوتا۔ نہیں آپ اپنا کام کریں، اپنے عوام کی فلاح کا سوچیں،
عوام کی بہتری کے ایشوز کو ہائی لائٹ کریں، لوگ آپ کے ساتھ آئیں گے. اس قسم کے موضوعات میں لوگ آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، اس سے پارٹی کو نقصان ہوتا ہے. لہٰذا فوکسڈ رہنا ضروری ہے. سیاسی جماعت کا مقصد کیا ہوتا ہے اور اس مقصد کے حساب سے آگے چلیں. ادھر ادھر میں جلسہ بھی ہے سپتمبر میں، تو ضروری نہیں تھا کہ اس پر دھیان دیا جاتا. اور نہیں، آپ چھوڑیں ان باتوں کو. ستمبر اکتوبر کی باتیں جو ہے نا، وہ پاکستان کے مخصوص حالات کی وجہ سے وہ ایشو جو یہاں ریز ہوا ہے وہ آیا ہے. باقی پولیٹکس کے پوائنٹ آف ویو سے اور بڑی چیزیں موجود ہیں جن پہ آپ بحث کر سکتے ہیں، جن سے آپ توجہ حاصل کر سکتے ہیں، جن میں آپ کو مدد مل جائے گی دوسرے لوگوں کی. لیکن یہ غیر ضروری چیزوں میں الجھ کے پارٹی کو خراب کرنا ہوتا ہے، تو اس لیے اوائڈ کرنا چاہیے اور عقلی تقاضے جو ہیں وہ پورے کریں. اور پھر یہ ہے کہ جو پارٹی میں دیکھیں نا، اس وقت قیادت تو موجود ہے. چیئرمین وہ گوہر صاحب ہیں، جو بیرسٹر گوہر ہیں، اس کے علاوہ گوہر علی خان ہیں، اور بھی لوگ موجود ہیں. تو ان کی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ پارٹی ایک ڈائریکشن میں جائے. یہ نہیں ہے کہ جتنے لیڈر ہیں اتنی ڈائریکشن پارٹی کی بنی ہوئی ہے. اور ایسا تو بالکل نہ ہو کہ سوشل میڈیا پر کچھ اور مہم چل رہی ہے اور گراؤنڈ ریئلٹی کچھ اور ہے. رسول بخش صاحب، آپ کے خیال میں کیا پارٹی میں ایسا سسٹم موجود نہیں ہونا چاہیے کہ پوائنٹ آؤٹ کیا جائے ان لوگوں کو کہ یہ معاملہ کہاں سے شروع ہوا، کیوں شروع ہوا، اس کے پیچھے کون ہے؟ میرا نہیں خیال ہے کہ یہ اس وقت جو سوشل میڈیا جس طریقے سے آپریٹ کر رہا ہے اور جو کیفیت ہے تحریک انصاف کی، ایسا کرنا ممکن ہے. اور میں تو حیران ہوا کہ آخر یہ مشن کیا ہے. اس کے بارے میں تھوڑی سی کھوج کی تو معلوم ہوا کہ کوئی افلاطون بیٹھا ہوا ہے کینیڈا میں، اور وہاں سے وہ یہ تحریک چلا رہا ہے. کافی عرصے سے وہ باتیں کر رہا تھا، اور یہاں پہ ان کے جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں تحریک انصاف کے، انہوں نے بات پھیلانا شروع کر دی کہ دیکھیں جی یہ ایک پرامن طریقے سے مزاحمت کا طریقہ ہے، اور لوگ گھروں کی چھتوں کے اوپر کھڑے جائیں اور اذانیں دینا شروع کر. بڑی عجیب سی بات ہے سیاست میں کہ سیاست اس طرح سے نہیں ہوتی، مزاحمت اس طرح سے نہیں ہوتی. اور یہ نئی چیزیں اس قسم کی اختراع، اور مذہب کو جو استعمال کرنے کی روایت ہے وہ بہت پرانی ہو چکی ہے، جو پاکستان کے شروع میں تو نہیں تھی، لیکن آہستہ آہستہ اتنا سرایت کر گئی ہے 1970 سے کہ ہر بندہ مذہب کے نام کے اوپر کچھ کرنا چاہتا ہے. اور اس میں ظاہر ہے کہ جو رویے بن رہے ہیں کہ انتہا پسندی اس میں آ رہی ہے کہ آپ جب مذہب اور خصوص طور پہ اسلام کا نام لے کے آپ سیاست کرتے ہیں تو پھر اس کو چیلنج کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. پھر عقلی دلیل رہتی نہیں ہے، اور پھر جو عملیت پسندی ہے یا پاکستان کے سیاسی مفادات ہیں وہ ہر چیز قربان ہو جاتی ہے، جذباتیت اس میں آ جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو اگر تحریک انصاف کا تو میں نہیں سمجھتا کہ انہوں نے کوئی ذمہ داری لی ہے، لیکن جس نے بھی کیا ہے اور تحریک انصاف کے نام پہ کافی لوگوں نے اس کو پھیلایا ہے، لگتا تو ایسا ہی ہے. لیکن اچھا ہوا کہ تحریک انصاف اس سے پیچھے ہٹ گئی ہے اور یہ معاملہ ختم ہو گیا ہے. اور لوگ غالباً اب ایسے تو یقین تو یہی ہے کہ آئندہ اس قسم کے جو اختراعات ہیں اس پر کوئی توجہ نہیں دیں گے. لیکن کچھ کہہ نہیں سکتے کہ میڈیا کے اوپر ہر روز ایک نیا شوشہ ہوتا ہے، ایک نئی چیز ہوتی ہے. اسپیشلی سوشل میڈیا، اگر پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا کا ذکر کیا جائے تو ہمیشہ غالب دکھائی دی ہے پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا. آپ بھی بتا رہے تھے کہ یہ بیرون ملک سے ہوا ہے. لیکن عثمان شامی صاحب، پاکستان تحریک انصاف کی سیاست میں ہم نے مذہبی ٹچ پہلی دفعہ نہیں دیکھا. اس سے پہلے بھی جب خان صاحب کنٹینر پہ تھے تو ایک مذہبی ٹچ کی ہمیں صدائیں سنائی دی تھیں. کیا لگتا ہے آپ کو یہ سب کچھ جو ہوا یہ کیوں ہوا اور اس کے پیچھے کون ہے؟ آپ دیکھیں مذہبی ٹچ تو ہے. جب وہ کربلا آتا ہے تو وہ حسین بن جاتے ہیں، ان کے جو مخالف ہیں وہ یزید بن جاتے ہیں. جب رمضان آتا ہے تو پھر ہم اگلے جو ان کے مخالف ہوتے ہیں وہ شیطان بن جاتے ہیں. اب مجھے خوف یہ ہے کہیں بقرہ عید آئے اور یہ خود بکرے نہ بن جائیں. تو لیکن یہ آپ دیکھیں وہ مسلسل یہ جو ہے نا یہ مذہبی اصطلاحات جو ہے وہ استعمال کرتے ہیں جس کو اسلامی ٹچ کہا جاتا ہے، اور یہ سب اس کا ہی نقصان ہے. ابھی آپ دیکھیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھیں نا تو ایک تو یہ کہ یہ بات ختم نہیں ہوئی ہے. اچھا، جو سوشل میڈیا کے لوگ ہیں نا ان کو کہتے ہیں بھائی یہ ہماری لیڈرشپ بک گئی ہے اور اس کا کوئی اس سے تعلق نہیں ہے. اذان دینے میں کیا برائی، وہ تو ہم دے سکتے ہیں. اب آپ دیکھیں ایک یعنی وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے. اور فکری مسائل کا ایک پورا پنڈورا باکس جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ اس وقت کھلا ہے. مثال کے طور پہ
کہ کسی لڑکی نے بھی اذان دے دی, ویڈیو لگا دی, اب اس کے اوپر بحث ہو رہی کہ لڑکی کیسے اذان دے رہی ہے. کسی نے ویڈیو لگا دی, دوپٹہ نہیں پہنا, اب اس کے اوپر علماء کرام جو ہے وہ گرم ہے. تو اصل میں مقصد بات یہ ہے کہ یہ مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کے اندر بھی کوئی لوگ ایسے بیٹھے ہوئے ہیں شرارتی, جو یہ جان پوچھ کے ان سے یہ حرکتیں کرواتے ہیں اور ان مسائل میں ان کو الجھا لیتے ہیں. اب وہ 2 دن سے ایک دوسرے کی ایسی تیسی کرنے میں لگے ہیں سوشل میڈیا کے اوپر, اپنی لیڈروں کو گالیاں نکال رہے ہیں, ان کو کوئی بکاؤ کہہ رہا ہے, کوئی کس طرح کے القابات دے رہے ہیں. تو یہ اب آپس میں جھگڑ ہے, وہ جو ان کی اپنی تحریک ہے یہ اس کا کوئی ذکر نہیں ہے. اب تو میرے خیال میں بہت سارے لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا ہوگا کہ اذان دے کیوں رہے ہیں, یعنی وہ کنیکشن بھی کوئی اسٹیبلش نہیں ہو پا رہا ہے اس بات سے. تو اس کا اصل میں بنیادی مسئلہ یہ ہے ساری اس کا. آپ دیکھیں خان صاحب جو ہیں انہوں نے 30 سال سیاست کی ہے, اسٹرگل کی ہے, کوئی نمبر 2 نہیں بنا سکے اپنا. تو ایک اگر اتنے ان کو اتنی صلاحیتیں ہیں ان میں, تو کوئی ایک بندہ تو ایسا بناتے جو ان کے بعد پارٹی کو سنبھال لیتا اور چیزیں سنبھالتا. اب ہر بندہ جو ہے وہ ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے, پتہ نہیں انجام میں گلستان کیا اور ہوگا. یہ جس ہم مشن نور کی بات کر رہے ہیں اس کا اصل مقصد جو تھا وہ مقصد بہت پیچھے رہ گیا اور یہ ایک تحریک متنازع ہوتی چلی جا رہی ہے اور سٹل سوشل میڈیا پر اس کو لے کر بہت سے بحث و مباحثے جاری ہیں. پروگرام کا وقت ختم ہوا جاتا ہے, ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.